होशरुबा की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। चलिए अल्फाज के जादू से सजी एक नई दास्तान की जानब बढ़ते हैं। मैं अपनी बीवी की कब्र पर रोज़ाना फातिहा पढ़ने जाता तो देखता कि 5 मर्द मेरी बीवी की कब्र के पास खड़े होते और मुझे देखते ही चले जाते। मैंने अम्मा से पूछा तो बोली, बेटा सच तो ये है कि तेरी बीवी के यार हैं वो। तब मुझे फ़ौरन से बीवी से घिन आने लगी। इसी रात मेरी बीवी ख्वाब में आई और बोली, मेरी कब्र खोल। आधी रात को मैं बीवी की कब्र खोदने गया और जूं ही कब्र खुली तो अंदर झांकते ही पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बीवी को मरे हुए आज 10वां दिन था। मैं अपनी बीवी की कब्र पर रोज़ाना फातिहा पढ़ना जाता था। मेरी बीवी बहुत नेक और बहुत अच्छी और एक समझदार खातून थी। एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। आज भी मैं उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने आया तो देखा 5 मर्द मेरी बीवी की कब्र के पास खड़े और मुझे देखते ही वो वहाँ से भाग गए। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि ये कौन लोग हैं और मेरी बीवी की कब्र पर क्या कर रहे हैं। खैर फिर अक्सर होने लगा, रोज़ाना मेरी बीवी की कब्र के पास मर्द खड़े होते और मुझे देखते ही फ़ौरन भाग जाते। अम्मा से पूछा तो बोली, बेटा सच तो ये है कि तेरी बीवी के यार हैं वो, सब रोज़ उसकी कब्र पर आकर अफसोस करते हैं। तेरी बीवी बहुत बदकिरदार थी, मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि तेरा घर ना ख़राब हो। मुझे फ़ौरन से बीवी से घिन आने लगी। इसी रात मेरी बीवी ख्वाब में आई और बोली, मेरी कब्र खोल दो। आधी रात को मैं बीवी की कब्र खोदने गया और मैं जूं कब्र खोली मेरे झांकते ही पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मेरा नाम शाहिद है और मेरी उम्र 35 साल है। मैं लाहौर का रिहायशी हूँ, लेकिन काम की वजह से अक्सर घर से ही बाहर रहता हूँ। दरअसल मैं एक फ़ौजी हूँ और आप जानते हैं कि फ़ौजियों को घर में रहना कम ही नसीब होता है। वालिद मोहतरम का इंतकाल 16 साल की उम्र में ही हो गया था। माँ ने बहुत मेहनत की और मैं FA करके फ़ौज में भर्ती हो गया। हालांकि मेरे फ़ौज में जाने का कोई दिल ना था, क्योंकि मेरे जाने से पीछे माँ अकेली होती, लेकिन माँ ने मुझे अपनी कसम देकर भेज दिया। 4 साल की तवील ट्रेनिंग के बाद घर आया तो माँ ने मंगनी कर दी और फिर मैं वापस चला गया। अगले 4 साल बाद छुट्टियों पर आया तो माँ का अकेलापन देखकर वापस जाने को दिल ही नहीं किया। माँ को जब पता चला कि मैं वापस नहीं जा रहा तो उसने कहा कि शादी कर लो, इस तरह मेरे पास तुम्हारी दुल्हन आ जाएगी, फिर मैं अकेली नहीं रहूँगी। वो दोनों थी औरतें, लेकिन फिर अम्मा ने मुझे मना ही लिया। मेरी बीवी बहुत नेक और अच्छी और पारसा थी और बहुत खिदमत गुजार भी थी। मेरी अम्मा का बहुत ख्याल रखती और बहुत जल्द उनसे घुल मिल गई। मैं अब अम्मा की तरफ से कुछ मुतमईन हो गया था। खैर दिन गुजरते गए और मेरी रवानगी का वक्त आन पहुँचा। मैंने अपनी शरीक हयात को अम्मा का ख़ास ख्याल रखने की ताकीद की। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, उसने कभी शिकायत का मौका ना दिया था, लेकिन अम्मा मेरे लिए बहुत ख़ास थी। अब्बा के शहीद होने के बाद उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। कभी मुझे ये महसूस ना होने दिया कि मैं यतीम हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी थी, सोसाइटी में सब उसे बहुत पसंद करते थे और सब अम्मा भी बुलाते थे। जिस दिन मैं जाने लगा तो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला देखा तो आगे 2 ख़वातीन खड़ी हैं। उन्होंने अपने चेहरे नामहसूस तरीके से छुपाए हुए थे। मुझे देखकर वो एकदम बुखला गई और एक दूसरे से कहने लगी, चल चल यहाँ से चल, हमें यहाँ आज नहीं आना था। मैं ना समझी से उनकी तरफ देख रहा था कि इनमें से एक बोली कि माफ़ कर दो बेटा, हम शायद गलत पते पर आ गए, हम चलते हैं। हैरानगी से उनकी तरफ देख रहा था। वो कुछ मशकूक सी लग रही थी। एक ने अपने बाजू में एक पोटली रखी हुई थी, जाने उसमें क्या था। मैंने हैरत से झटका सर दिया और इस किस्म के लोगों से शदीद नफरत की। मैंने एक नज़र मुड़कर दरवाजे के साथ लगी अम्मा के नाम की नेम प्लेट देखी, जिस पर अम्मा का नाम बड़ी आबोताब से वाजिया तौर पर जगमगा रहा था। मैंने दिली दिली में कहा कि कोई अंधा ही होगा जो इस सब के बावजूद दरवाज़ा खटका कर कहे कि गलत पत्ते पर आ गए। मुझे एहसास हुआ कि मैं काफ़ी देर से यहाँ खड़ा हूँ, मुझे देर हो रही है। जल्दी से दरवाज़ा बंद करके वहाँ से निकल आया और साथियों से मिला और ड्यूटी पर जाने के लिए निकल पड़ा। इस बार हमारी ड्यूटी वाघा बॉर्डर के पास लगी थी। दिन गुजरते जा रहे थे, क्योंकि ड्यूटी वाघा बॉर्डर पर थी और वाघा बॉर्डर हमारे गांव के बिल्कुल करीब था। महीने में 1-2 दिन की छुट्टी लेकर चला जाता था। आजकल मुल्क के हालात भी अच्छे थे, इसलिए छुट्टी भी मिल जाती थी। अब मैं बहुत पुरसुकून था। मेरी बीवी मेरे घर और मेरी माँ को बहुत अच्छी तरह से संभाल रही थी। तभी मुझे उस पर बेहद फ़ख्र होता और मेरी उम्मीद पर पूरा उतरी थी। वरना शादी से पहले मेरे दिल में डर था कि पता नहीं लड़की कैसी होगी, मेरी माँ का ख्याल रखेगी कि नहीं। क्योंकि आजकल की लड़कियां सास और ससुर को कम ही पूछती हैं, बस घर पर हुक्मरानी जमा कर सास ससुर को किनारे लगा देती हैं। लेकिन मेरी बीवी ने मेरे सारे खदशात गलत साबित कर दिए थे। उसने पहले दिन ही मेरी माँ को अपनी माँ मान लिया था, बल्कि उनको बेटी बनाकर दिखाया था। मोहल्ले की औरतें जब देखने आई तो उन्होंने कहा कि बहन, तुझे तेरे काम की वजह से इतनी अच्छी बहू मिली, वरना आजकल बहू कहाँ एहसास को मुँह लगाती। खैर दिन गुजरते जा रहे थे। घर फ़ोन करके
خیر خیریت معلوم کرتا رہتا تھا۔ اس دن میں جب فون کیا تو اس کی بہت گھبرائی ہوئی آواز آئی، وہ شاید رو رہی تھی اور بہت خوفزدہ بھی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا، اماں کیسی ہیں، کدھر ہے، میری بات کروا دو۔ آگے سے اس نے کہا سن کر میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، مجھے ایسے لگا میرا جیسے دل بند ہو جائے گا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، میرے کانوں میں بس اسی کی آواز گونج رہی تھی کہ اماں نہیں مل رہی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں، میں کل سے انہیں ہر جگہ ڈھونڈ چکی ہوں لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا۔ میں نے اسے کہا کہ تم کہاں تھی، تم نے اسے جانے ہی کیوں دیا تھا، تم نے اتنی لاپرواہی کی، کیوں کی تم نے ایسی لاپرواہی؟ آج کل کی عورتیں بہت گھبرائی ہوئی تھی، وہ آئیں تو اماں ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا تو اماں نے کہا تم دروازہ بند کر لو، میں 1 گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہی ہیں تو انہوں نے کہا کوئی جواب نہ دیا، وہ بہت جلدی میں تھی اور چلی گئی۔ میں نے 2 گھنٹے ان کا انتظار کیا، وہ نہیں آئی۔ پھر میں نے محلے کے ہر گھر میں جا کے پوچھا لیکن سب لا علم ہے۔ میں نے آپ کو کال کرنے کی بہت کوشش کی لیکن آپ کا نمبر بند تھا۔ میں نے کہا اچھا، تم حوصلہ رکھو اور مجھے بتاؤ کہ اماں اس سے پہلے بھی کبھی کہیں گئی ہیں؟ کہ کل ہی گئی ہیں، کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ تنہائی کی وجہ سے اکثر اماں سوسائٹی میں سب کے گھر آتی جاتی رہتی تھی، تو ہو سکتا ہے وہاں کسی کی طرف گئی ہوں۔ لیکن پھر بھی پریشان کن بات یہ تھی کہ وہ رات کو کبھی کہیں رکتی تھی۔ میری بیوی نے بھی یہی بات کہی کہ سوسائٹی میں سب اماں سے بہت محبت کرتے تھے، انہیں اپنے گھر پر بلاتے رہتے تھے، لیکن اماں رات کو کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ میں نے اس کو کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں آنے کی کوشش کرتا ہوں، تم تب تک سوسائٹی میں کسی سے پوچھو، ہو سکتا ہے کسی کو کچھ پتا ہو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، فون بند کر دیا۔ میں نے اسے تسلی دے دی تھی لیکن حقیقت میں خود بہت پریشان تھا اور اوپر سے چھٹی کا بھی مشکل لگ رہا تھا کیونکہ میں ابھی 15 دن پہلے گھر سے ہو کر آیا تھا۔ ابھی مجھے بمشکل آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ میرا فون پھر سے بجنے لگا۔ دیکھا تو میری بیوی کی کال آئی تھی۔ میں نے 1 لمحے کی دیر کیے بغیر کال اٹھائی تو آگے سے میری بیوی نے کہا کہ شاہد اماں آ گئی ہے۔ میں نے سکون کا سانس خارج کیا اور کہا کہ کیسی ہیں، کہاں تھی اور بات کروا دو میری اس سے۔ اماں نے فون اس کو دیا تو کہا کہ اماں سلام کیا اور پوچھا کہ اماں کیسی ہیں آپ، کدھر چلی گئی تھی؟ تو یوں بتایا تو اماں نے کہا کہ شاہد بیٹا تم پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، اس میں عقل ہی نہیں ہے، ایویں تجھے پریشان کر دیا۔ میں نے کہا آپ کی کہاں، 2 دن تک پریشانی تو ہوتی ہے نا۔ اماں نے کہا بیٹا میری ایک سہیلی تھی، وہ بہت بیمار تھی، مجھ سے ملنا چاہتی تھی، اس کی بیٹیاں مجھے بلانے آ گئی تھی، اس کی حالت تشویشناک تھی، میں جلدی میں بہو کو بتائے بغیر چلی گئی کیونکہ مجھے یہی لگا تھا کہ میں آدھے گھنٹے تک آ جاؤں گی، لیکن میں جا کر پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی رہائش تبدیل کر لی ہے، وہاں جانے میں صرف 4 گھنٹے لگے، رات پڑ گئی تھی تو کسی نے آنے نہیں دیا، سوچا صبح سویرے نکل آؤں گی، لیکن وہ بیچاری صبح چل بسی۔ اماں یہ کہتے ہوئے رو پڑی، پھر کہا کہ مجھے بہو کی بہت فکر تھی لیکن مجبوری تھی، لوگ کیا کہتے، میت ابھی پڑی اور بچپن کی سہیلی چل پڑی۔ جیسے ہی اس کی تدفین ہوئی میں فوراً آ گئی، میں نے شکر کیا کہ اماں ٹھیک تھی۔ میں نے کہا اچھا امی آرام کریں، آپ تھک گئی ہوں گی، میں صبح فون کروں گا۔ دن گزرتے جا رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ میری پریشانی بھی اماں اب اکثر گھر سے غائب رہنے لگی تھی۔ میں جب کبھی پوچھتا تو کبھی کوئی بات، کبھی ادھر کی بات، کبھی ادھر کی بات۔ ملک کے حالات ناساز ہونے لگ گئے تھے، ہماری ڈیوٹی تبدیل کر کے سیاچین پہ لگا دی گئی تھی، وہاں کال ملنا بہت ہی ناممکن تھا، لیکن اب بھی کبھی مل بھی جاتی تو مجھے زیادہ تر یہی خبر ملتی کہ اماں آج اتنے بجے گئی، اتنے بجے آئی، کل گئی، آج آئی، کبھی کیا تو کبھی کیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اماں کو کیا ہو گیا ہے۔ میری بیوی بھی بہت پریشان رہنے لگی تھی، یہ پریشانیاں وقتی نہیں تھیں، اب تو جیسے ہمارے گھر پریشانیوں نے ڈیرا ہی ڈال دیا تھا اور اب ان کا وہاں سے جانے کا دور دور تک کوئی ارادہ نہ تھا۔ اماں کے روٹین سے میری بیوی روز بروز الجھتی جا رہی تھی۔ ایک دن مجھے اس کی کال آئی تو وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی، اس نے کہا کہ میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ میں نے کہا ہاں بتاؤ۔ اس نے کہا میری بیوی کی کال آئی، وہ بہت رو رہی تھی، بہت پریشان تھی اور کچھ جلدی میں لگ رہی تھی۔ اس نے کہا میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ میں نے کہا ہاں بتاؤ۔ اس نے کہا شاہد وہ اتنے میں کال ڈراپ ہو گئی، اس کے بعد میں نے بہت کوشش کی لیکن کال نہ لگ سکی۔ میں بھی ڈیوٹی پر مامور تھا، چھٹی کا انتظار میں تھا تو ملنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، ہمارے گھر میں بھی روزمرہ کی طرح ساس بہو کے جھگڑے شروع ہو چکے تھے لیکن کوئی بھی بنیادی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ماں سے بات کرتا تو وہ روتے ہوئے بہو کی شکایات کا دفتر کھول دیتی، اور بیوی سے بات کرتا تو بیوی کے پاس بھی یہی ایشو ہوتا، اس کے پاس ساس کے خلاف پوری لسٹ ہوتی۔ میری پوری زندگی تباہ ہو کر رہ گئی تھی۔ جن 2 عورتوں پر میں بھروسہ کرتا تھا، مجھے ان پر فخر ہوتا تھا، ان کے ساتھ اتفاق سے مل جل کر رہتا دیکھ کر میں اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتا تھا۔ آج انہیں 2 عورتوں نے مجھے خدا سے شکوہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ میں شادی کر کے شاید غلط کر دیا ہے۔ اماں اکیلے ہی خوش تھیں اور میری زندگی میں بھی سکون تھا۔ پھر اچانک نظر اپنی وردی پر پڑی اور بے اختیار خدا کا شکر ادا کیا کہ میں گھر نہیں رہتا تھا، ورنہ ان دنوں کے پاس رہ کر پتہ نہیں میں روز روز کی چیز سن کر پاگل ہی ہو جاتا تھا۔ میں 2 عورتوں کے درمیان بری طرح پھنس گیا تھا، ایک طرف ماں تھی اور ایک طرف بیوی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا میری بیوی کی باتیں سچی لگتی تھی لیکن کوئی دوسری طرف ماں تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، ایک دن مجھے حیرت انگیز طور پر 1 مہینے کی چھٹی دے دی گئی، حالانکہ میں نے کوئی درخواست نہیں دی تھی۔ خیر میں اپنا سامان باندھا اور گھر کے لیے نکل پڑا۔
مجھے نہیں پتا تھا گھر پہنچنے پر ایک قیامت میرا انتظار کر رہی تھی۔ ادھر میری دنیا لٹ چکی تھی اور ادھر میں مزے سے سفر انجوائے کر رہا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ چھٹیاں مجھے کس لیے دی گئی ہیں۔ 2 دن کی طویل سفر کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، ساتویں آسمان ایک ساتھ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ قیامت تو گزر چکی تھی اور میں کتنا بد نصیب شخص تھا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو دیکھا گھر کے صحن میں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی دانے پڑ رہی تھی اور کچھ سپارے پڑنے میں مشغول تھی، اور ایک طرف کچھ حضرات کھانے پکانے اور پکوانے میں مصروف تھے۔ دوسری طرف دھڑا دھڑ فالح بیٹھے جا رہے تھے۔ ہمارا گھر پوری سوسائٹی کے لوگ جمع تھے، لیکن ان میں مجھے میری اماں اور میری بیوی کہیں نظر نہیں ہوئے۔ مجھے ایک دم کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اللہ کرے جو میں سوچ رہا ہوں وہ سب جھوٹ ہو اور یہ سب ایک خواب ہو۔ میں بھاگ کر اماں کے کمرے میں گیا تو ایک سکون کی لہر جسم میں دوڑ گئی۔ اماں جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ میں فوراً اماں تک گیا، لیکن جیسے ہی ان کے چہرے پر نظر پڑی میں ایک دم خوف زدہ ہو گیا۔ اماں کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی جیسے وہ کافی دیر تک روتی رہی ہوں۔ اماں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ان کی اگلی بات نے میرا کلیجہ چیر دیا۔ وہ زوروں کے تار رو رہی تھی اور ساتھ میں کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دے بیٹا، میں تیری امانت سنبھال نہ پائی۔ ہائے میرے بیٹا لٹ گیا، ہائے اسے بھری جوانی میں روگ لگ گیا۔ میں ابھی تو اپنی اولاد کی خوشی بھی نہ دیکھی تھی، اللہ جانے کس کی نظر کھا گئی۔ میرے بچے کی ہستی بستی دنیا اجڑ گئی، میرا بچہ اکیلا رہ گیا۔ میں حیرت کا مجسمہ بنی اماں کے گلے لگا ہوا تھا جو کچھ میرے کان سن رہے تھے، اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ میں بے ساختہ اپنی بیوی کو آوازیں دینا شروع کر دی، کہا کہاں ہو تم، جلدی ادھر آؤ، پھر اماں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ میری آوازیں سن کر اماں زور زور سے رونے لگی۔ باہر کی عورتیں اٹھ کر کمرے کے دروازے میں کھڑی ہو گئی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ ان میں سے کوئی میری طرف افسوس سے دیکھ رہا تھا، کوئی دکھ سے، کسی کی نظروں میں ہمدردی تھی اور کسی کی نظروں میں ترس تھا۔ اماں سے کہا اماں تیری بہو کہاں ہے؟ یقیناً سو رہی ہوگی، اس نے بہت سر چڑھا لیا ہے، اسے نہیں پتا کہ آج شوہر گھر آیا اسے پانی پوچھ لیا، میں خود اٹھ کر لاتا ہوں۔ جیسے ہی اماں کے پاس سے اٹھا، اماں نے مجھے پکڑ کر چارپائی پہ بٹھا لیا اور بولی کہ تجھے صدمہ لگ گیا پتر، تو یہاں بیٹھ، تیری بیوی چلی گئی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، اب اسے کوئی نہیں جگا سکتا، اسے میرے ساتھ کے لیے چھوڑ رہا تھا نا، لیکن وہ مجھے بوڑھی اکیلی کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، ذرا خیال نہیں آیا نہ تیرا نہ میرا، ہم پیچھے اکیلے کیسے رہیں گے؟ اب کوئی تجھے پانی نہیں پوچھے گا، میرا بیٹا، تمہاری بیوی مر گئی ہے، اب کبھی نہیں جاگے گی، کبھی نہیں اٹھے گی۔ ماں کے الفاظ سے یا کوئی موت کا اعلان، مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں پگھلتا شیشہ ڈال دیا ہو۔ مجھے لگا جیسے میرے دل کی دھڑکنیں رک جائیں گی، مجھ پر تو ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے اور میں لا علم تھا میری شریک حیات، میری عزیز جان بیوی مجھے 2 دن پہلے ہی چھوڑ کر جا چکی تھی اور میں بد نصیب شخص اس کا آخری دیدار بھی نہ کر پایا تھا۔ جیسا ساتھ تھا ہمارا، میں تو اس کی میت کو کاندھا بھی نہ دے سکا تھا۔ میں ماں کی گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرف بلک بلک کر رونے لگا۔ میرے حصے میں بہت بڑا خسارہ آیا تھا۔ ہمیں وردی میں دیکھ کر لوگ سوچتے ہیں کہ کتنے خوش قسمت ہیں یہ وہ لوگ، نہیں جانتے کہ وطن کے لیے ہم لوگوں کے حصے میں کتنے بڑے بڑے خسارے آتے ہیں۔ اصل میں ہم خوش نصیب نہیں بد نصیب ہوتے ہیں۔ خوش نصیبی صرف اسی وقت ہوتی ہے جب ہمیں تابوت میں بند کر کے شہید کے طور پر لایا جاتا ہے، اس کے علاوہ تو ہماری زندگی بد نصیبی ہوتی ہے۔ ہم اپنے عزیز جان رشتوں کو کھو دیتے ہیں، ہم سے منسلک ہمارے دل و جان سے پیارے رشتے ہم سے منہ موڑ کر منو مٹی تلے جا سوتے ہیں، وہ منو مٹی تلے چلے جاتے ہیں اور ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی۔ یا تو ہم ان کے مرنے کے بعد پہنچتے ہیں تو یا تو ہمیں ان کے جنازہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ہمارے پیچھے ہماری غیر موجودگی میں کیا کیا ہوتا رہتا ہے۔ میں جب اپنے دل کا سارا غبار نکال کر اٹھا تو اماں نے کہا کہ مجھے معاف کر دے بیٹا، میں تجھ سے آخری دیدار بھی چھین لیا، لیکن میں کیا کرتی، جنازے کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ 2 دن رکھا جاتا، اس لیے دفنانا پڑا۔ اماں کی بات پر چونک پڑا اور اماں سے پوچھا کیا مطلب، جنازے کی حالت ایسی نہیں تھی، کیا ہوا تھا اسے، اس کی موت کیسے؟ اماں ایک پل کو میرے سوال سن کر گڑبڑا گئی اور پھر بولی فوراً، اس دن چھت کپڑے اتارنے گئی تھی، چھت کی ایک طرف سے ریلنگ ٹوٹی ہوئی تھی اور یہ بات جانتی تھی، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیسے وہ اس طرف چلی گئی۔ میں نماز پڑھ رہی تھی، مجھے اس کی چیخ سنائی دی، ساتھ ہی ایسا لگا کوئی سین میں آ کر گرا ہو۔ میں بھاگی بھاگی باہر گئی تو دیکھا وہ خون میں لت پت پڑی تھی۔ پڑوس والے بھائی صاحب مدد سے ہسپتال لے کر گئی، پتہ چلا کہ سر بری طرح پھٹ گیا ہے، پسلیوں اور کمر کی ہڈی چور چور ہو گئی تھی۔ 20 منٹ زندہ رہی پھر جان دے دی۔ یہ کہتے ہوئے اماں ایک بار پھر رو پڑی۔ میں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ میں قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ اماں نے ایک پڑوسی کے ساتھ مجھے قبرستان بھیج دیا۔ میری بیوی کی قبر ایک کونے میں تھی۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھ کر اپنا دل ہلکا کرتا رہا، پھر اٹھ کر گھر آ گیا۔ آج اس کے تیسرے کی دعا تھی۔ دعا کے بعد رات میں اماں پاس بیٹھے تھے، پڑوس کی خواتین آ گئی اور کہا کہ بیٹا اماں آج تیرا تیسرا دن ہے، رو رہی ہے، اسے ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا ہے، تیری بیوی کی موت پر اسے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ بھیج دو، تھوڑی بہل جائے گی۔ اماں کی ہارٹ اٹیک والی بات سن کر میں حیرت زدہ ہو گیا۔ اماں نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی تھی؟ خیر میں نے اماں کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ اماں رات کو 1 بجے واپس آئیں، ساتھ وہ خاتون بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری اماں کو نیند کی گولیاں دی ہیں تاکہ سو جائے، کیونکہ وہ کسی طرح چپ نہیں ہو رہی تھی، ابھی جاگی تو لے آئی ہوں۔ میں تو کہہ رہی تھی کہ رک جائیں ادھر ہی، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا اکیلا ہے،
مجھے اپنی اماں پر بے ساختہ پیار آیا۔ میری ماں کتنی اچھی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا اس ماں میں کتنی بھیانک عورت ہوتی ہے۔ آج میری بیوی کی موت ہوئی 10واں دن تھا، میں روزانہ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آتا تھا، لیکن وہاں آ کر مجھے جو دیکھنے کو ملتا تھا وہ میں حیرت زدہ تھا۔ میں بہت زیادہ سوچتا لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آتا۔ میں جب بھی اس کی قبر پر آتا تو دیکھتا وہاں 5 آدمی کھڑے ہیں، مجھے دیکھتے ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بڑا پریشان ہوتا، آخر یہ لوگ کون ہیں اور میری بیوی کی قبر پر کیوں کھڑے ہوتے ہیں۔ آج بھی میں اس کی قبر پر آیا تو دیکھا کہ وہ 5 آدمی پھر سے وہاں کھڑے ہیں اور مجھے دیکھتے ہی وہاں سے چلے گئے۔ مجھے بہت تجسس ہوا، میں نے سوچا کہ اماں سے پوچھتا ہوں ماجرا آخر کیا ہے۔ جب میں نے اماں سے پوچھا تو اماں نے کہا بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ وہ سب تیری بیوی کے یار تھے، وہ سب مرنے پہ اس پیچھا نہیں چھوڑا۔ اماں کی بات سن کر حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اماں نے کہا کہ یہی سچ ہے، میں نے کبھی تجھے اس لیے نہیں بتایا کہ تیرا گھر نہ اجڑ جائے، اور دوسرا اس لیے کیونکہ وہ میں اپنی مرضی سے بیاہ کر لائی تھی، اگر میں تجھے کچھ بھی بتاتی تو میں قصوروار ٹھہراتی۔ اماں نے تم نے میرے لیے کیسی لڑکی لائی ہے جب میں چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، میں تجھ سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ شرمندہ نہ ہوں، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی۔ مجھے بے ساختہ اپنی بیوی سے گھن آنے لگی اور میں سے شدید نفرت کرنے لگا۔ اس رات وہ میرے خواب میں آئی اور مجھے کہنے لگی میری قبر کھول کر دیکھو۔ میں حیرت سے اٹھ بیٹھا، یہ کیسا خواب ہے؟ وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں ہمت کر کے اٹھ کر قبرستان کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر جیسے ہی قبر کھولی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل ہول گیا۔ اندر ایک قبر نہیں بلکہ ایک کمرہ تھا جس میں ہلکی نیلی اور سرخ رنگ کی بتی جل رہی تھی۔ ایک دائرہ بنا ہوا تھا جس میں مختلف کھوپڑیاں اور موم بتیاں پڑی تھیں اور ایک عورت بیٹھی اس پر مسلسل کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ اس کے بال اس کے چہرے پر پڑے تھے، اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے آگے دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے والی ہوگی۔ آگے میری سوسائٹی کی کچھ عورتیں سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے حیرانگی سے دوبارہ اپنی نظر اس کمرے پر دوڑائی۔ اس کونے میں نظر آنے والی منظر نے میری روح کھینچ کر کونے میں میری بیوی کو رسیوں کی مدد سے باندھا گیا تھا اور ایک عورت مسلسل اس کے منہ میں کچھ ڈال رہی تھی، جیسے وہ منہ بند کر کے اندر جانے سے روک رہی تھی۔ میں ایک دم سے فون نکالا اور پولیس کو کال کر دی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ابھی تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں۔ نیچے والی مخلوق نہیں جانتی تھی کہ ان کے سر سے چھت اڑ چکی ہے۔ میں پولیس کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ادھر ادھر جائزہ لینے شروع کر دیا۔ بے شک میں ایک فوجی تھا، لیکن اکیلا ان پاگل عورتوں میں اترنا کسی بیوقوفی سے کم نہ تھا۔ چلتے چلتے قبر کے کنارے والی کی طرف آ گیا۔ وہاں سے نیچے جھانک کر دیکھا تو ایک اور حالت کا جھٹکا لگا۔ وہاں سے سارا گھاس پھوس غائب تھا۔ میں نیچے اترا، سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اس طرف ایک خفیہ دروازہ بنایا گیا تھا جس کو دن میں لکڑیوں اور جھاڑیوں کے جھنڈ میں چھپا دیا جاتا۔ میں نے سوچا یہ کیا معاملہ، میری بیوی زندہ ہے جبکہ ماں نے کہا تھا وہ مر گئی ہے۔ وہ اس کی قبر جگہ، یہ کمرہ اتنا۔ پولیس آ گئی، ہم دروازہ کھول کر اندر گئے۔ تب اندر والوں کے ہوش اڑے، وہ ساری عورتیں وہاں سے منہ چھپا کر بھاگنے لگی، لیکن پولیس نے سب کو پکڑ لیا۔ انسپیکٹر نے اس چہرہ چھپائی ہوئی عورت کو پکڑا تو وہ چیخنے لگی اور کہنے لگی مجھے چھوڑ دو، مجھے جانتے نہیں ہو، میں تم سب کو بھسم کر دوں گی۔ میں اماں بھی ہوں، اماں بھی، میں ناکام نہیں ہو سکتی، صرف 2 راتیں اور اس کے بعد میں اس بلی دے کر امر ہو جاؤں گی۔ اس کا اشارہ میری بیوی کی طرف تھا، اماں بھی کے نام پر۔ میں چونک پڑا، میں ایک دم بڑھ کر اس عورت کے چہرے کے آگے سے بال ہٹائے تو ایک دم زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ اماں بھی کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی ماں تھی۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل تھا کیونکہ میری ماں تو 5 وقت نمازی اور تہجد گزار تھی۔ تو یہ شیطانی عورتیں کیسے پولیس ان سب کو پکڑ کر لے گئی؟ میں اپنی بیوی کے پاس گیا جو بے ہوش ہو چکی تھی، میں اسے رضیوں سے آزاد کرایا، گھر لے آیا۔ میرے ذہن میں بے تحاشا چکر چل رہے تھے۔ مجھے اپنی بیوی میں کے ہوش کے آنے میں انتظار تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے جو کچھ مجھے بتایا اس کو سن کر میرا آسان خطا ہو گیا۔ میری بیوی نے کہا کہ میری ساس بہت اچھی اور نیک عورت تھی، ہر ایک کے کام آتی تھی، وہ تہجد گزار تھی، اس لیے اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی، وہ لوگوں کو دم ڈالتی تھی جس سے لوگوں کو شفا ملتی تھی۔ آہستہ آہستہ سب لوگ اماں بھی کے گرویدہ ہونے لگے تھے۔ وہ ماں کو بدلے میں پیسے وغیرہ دینے کی کوشش کرتے۔ میری ماں کہتی میں تو صرف اللہ کا کلام پڑھتی ہوں اور اس کے پیسے میں کیوں لوں؟ بھلا اس وجہ وہ اسے دم ڈالنے لگی تو اس بے روپیوں کا آخر عورت نے میری ماں کو مار دیا کیونکہ وہ کسی ایسی کی جگہ لینا چاہتی تھی جو بہت اچھی ہو، جس کی سب قدر کرتے ہوں، اس کی آڑ میں اپنا گھنونا کام سر انجام دے سکے۔ اس نے نہ جانے کب سے اماں پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اماں کی ساری عادتیں، ساری باتوں کا ایسا علم تھا، اس لیے اس نے اماں کو مار کر ان کی جگہ لے لی۔ اس کے ساتھ کچھ عورتیں اور بھی ملی ہوئی تھی جو اس سوسائٹی کی رہتی تھی۔ ایک دن جب وہ عورتیں سے بات کر رہی تھی کہ میری بیوی نے سب سن لیا اور اس نے مجھے بتانے کی کوشش کی لیکن رابطہ نہ ہو سکا۔ لیکن اس عورت کو پتہ چل گیا کہ میری بیوی سب جان گئی۔ اس نے کہا کہ اسے رستے سے ہٹانا پڑے گا۔ وہ مجھے مارنے لگی، ہر وقت زد و کوب کرتی تھی، وہ مجھے اپنے اندر باندھ کر رکھتی تھی، کمرے میں باہر کسی سے ملنے نہیں دیتی تھی۔ اور اس نے یہ کیا کہ سب عورتوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمیں کچھ دنوں تک ایک بلی کی ضرورت ہے تو ہم کیوں نہ اسی کی بلی چڑھا دیں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے جا کر اپنے اس کمرے میں بند کر دیا اور ادھر میری موت کا ڈرامہ کیا۔ میں سب سن کر تشدر رہ گیا۔ مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آئی۔ میں بیوی کی گود میں سرک کر لیٹ گیا۔ صبح میں نے اپنے انسپیکٹر کو کال کر کے سارا معاملہ بتایا، درخواست کی کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ہمارے درمیان کب کیسے لوگ گھس آتے ہیں ہمیں کبھی پتہ نہیں چلتا۔ جب تک ہماری آنکھیں کھلتی ہے تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے۔
پھر میں اپنی بیوی کو لے کر سیاہ چین پر آ گیا، وہاں پہ مجھے کوارٹر دے دیا گیا تھا۔ آج میرے 2 بچے ہیں اور میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری سٹوری؟ بے شک اللہ کو ہم نے جان دینی ہے، لیکن میری ماں اس طرح ان کی ہوس کے نتیجے میں بھینٹ چڑھی، مجھے اس چیز کا آج تک یقین نہیں ہوتا کہ کس طرح کوئی کسی کو اس طرح سے مار سکتا ہے۔ اللہ میری ماں کو جنت نصیب کرے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو آپ ہمیں فالو ضرور کیجیے گا اور ایک اچھا سا کمنٹ دیجیے گا۔ ساتھ رہنے کا بہت